बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त हूँ और मैं पिछले 2 दिनों से इस मौजू पर बात करने से अवॉइड कर रहा था जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ बात जिस पर क्योंकि मुझे अब लग ये रहा है कि ऐसे कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखे जाएँ जो कभी मंज़र आम पर नहीं आए। अलबत्ता जो पाकिस्तान के वो सहाफ़ी जो शोबिज़ और सियासी मामलात को कवर करते हैं वो इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। चूँकि पाकिस्तान में यूरोप और अमेरिका की तरह सहाफ़त में स्कैंडल्स को उस तरह से कवर नहीं किया जाता, इसलिए ये वाक़यात और हक़ाइक़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कहीं शाया नहीं हुए। मैं आपको उज़्मा ख़ान और मलिक रियाज़ के जो ज़ाती पस मंज़र हैं उनके बारे में बताऊँगा ताकि आप अपनी राय इन हक़ाइक़ की रोशनी में कायम कर सकें, या अगर आप कायम कर चुके हैं तो इस पर नज़रसानी कर लें। इस वीलॉग का जो बुनियादी मकसद है वो हरगिज़ किसी की किरदार कुशी या उसकी दिल आज़ारी किसी की करना नहीं है। इसके बावजूद मैं ख़ुसूसन उज़्मा ख़ान और मलिक रियाज़ से पेशगी माज़रत चाहूँगा कि अगर उनका मेरी वजह से दिल आज़ारी हो, लेकिन ये हक़ाइक़ जो हैं वो मैं समझता हूँ कि ये सामने आने ज़रूरी हैं और इसकी वजह भी आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा। पहले बात करते हैं उज़्मा ख़ान की। उनका बैकग्राउंड क्या है और उनकी जो लाइफ स्ट्रगल है वो क्या है। तो उज़्मा ख़ान जो हैं वो लाहौर के बाज़ार हुसन के महल्ला समिया में पली बड़ी और वहीं जवान हुई हैं। आप जानते हैं कि यहाँ के लोगों का जो बुनियादी पेशा है वो रक़्स है और यहाँ से यानी इस रक़्स से आगे फिर जो हैं वो दीगर खराफात या नापसंदीदा जो सरगर्मियाँ हैं या कारोबार हैं वो जन्म लेते हैं। तो उज़्मा ख़ान का जो आबाई घर है वो अभी तक इसी महल्ले में मौजूद है, इसी बाज़ार हुसन में उनके बहुत से रिश्तेदार हैं वो मुकीम हैं। अलबत्ता उनके जो वालिदैन हैं वो वफ़ात पा चुके हैं। उज़्मा की जो तालीम है वो वाजबी सी है, अलबत्ता कुछ शोबिज़ रिपोर्टर्स के मुताबिक शायद ये बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। मैंने एक शोबिज़ रिपोर्टर से पूछा कि अगर हम उनका ट्वीट देखें तो उस पर उन्होंने जो इंग्लिश लिखी होती है वो एक पढ़ी लिखी खातून लगती हैं उससे। तो उनका कहना था कि जब इस तरह की सोसाइटी में मूव कर जाती हैं शोबिज़ से मुतल्लिक़ जो ख़वातीन होती हैं तो वो इंग्लिश सीख भी लेती हैं और ट्विटर भी रख लेती हैं और ट्विटर हैंडलर भी रख लेती हैं। वो यानी माली पोजीशन उनकी इस तरह की हो जाती है, या यूँ कह लें कि ये उनकी एक मजबूरी भी हो जाता है ये इस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना। तो 2001 में उज़्मा ख़ान ने शोबिज़ में बुनियादी तौर पर कदम रखा और ख़ुशी के फ़िल्मी नाम से इसने अपने फ़ोटोशूट भी करवाए जो उस वक़्त अखबारात में शाया हो चुके हैं। इसके बाद उज़्मा ख़ान जो हैं वो पहली बार दुबई गई। वहाँ उन्हें बार डांसर की मुलाज़मत मिली थी। दुबई के कानून के मुताबिक इस मुलाज़मत की एक उम्र की एक हद है कि एक ख़ास उम्र से पहले यानी अडल्ट होना उसके लिए ज़रूरी है। तो उज़्मा ख़ान की उम्र छोटी थी, तो जो पाकिस्तान के अंदर जो इनकी सरकारी दस्तावेज़ात या कागज़ात पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड वगैरह जो बनवाए गए उनमें इनकी उम्र 6 साल ज़्यादा लिखवाई गई ताकि वहाँ पे दुबई में कोई मसला ना बने। एक सहाफ़ी के बकौल इनका पासपोर्ट उन्होंने 2007 में देखा था जब उज़्मा ख़ान अज़रबैजान में शूट होने वाली रीमा ख़ान की फ़िल्म थी कोई तुझसा कहाँ में कास्ट होने की कोशिश कर रही थी। तब इनकी उम्र जो थी वो 36 साल थी, यानी उस दस्तावेज़ के मुताबिक। खैर दुबई में इनका जो क़याम था वो ज़्यादा तवील नहीं था क्योंकि वहीं पर इनकी कराची के एक बिज़नेसमैन हैं सलमान, उनसे दोस्ती हो गई और वो उनके साथ कराची शिफ्ट हो गई। ये तकरीबन 2.5 साल सलमान नामी इस बिज़नेसमैन से मुंसलिक रही हैं। 2.5 साल ये रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद वो उज़्मा ख़ान के नाम से नए सिरे से शोबिज़ में दाखिल हुई और इस बार उनको मदद हासिल थी ख़ावर रियाज़ की जो पाकिस्तान के मकबूल मारूफ फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र हैं, स्टाइलिस्ट हैं और प्रमोटर भी हैं। यहाँ से उज़्मा ख़ान को मॉडलिंग में जगह मिली और उन्होंने मॉडलिंग में अपना एक नाम मुकाम बनाया और यहीं से उज़्मा ख़ान की जो कह लें कि पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है उसमें एंट्री होती है। ये उन दिनों आलम ये था कि किसी रईसज़ादे की पार्टी तब फ्लॉप समझी जाती थी जिसमें उज़्मा ख़ान जो हैं वो शरीक ना हो किसी भी हवाले से। और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में जो हुकूमत थी वो उसके सरबराह जो थे या वज़ीर आज़म जो थे वो सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी थे।
ان دنوں یہ بات زبان زد عام کہی جاتی تھی کہ عظمیٰ خان کا وزیر اعظم کے صاحبزادے حیدر گیلانی سے افیئر چل رہا ہے۔ تب پہلی بار جو تھی عظمیٰ خان وہ لاہور کے ایک پوسٹ تو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال برکت مارکیٹ میں جو اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ وہ شفٹ ہوئی تھیں، یعنی اس محلے سے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو اپارٹمنٹ تھا یہ حیدر گیلانی کا ہی دیا ہوا تحفہ تھا۔ یہ دوستی جو حیدر گیلانی کے ساتھ تھی ان کی، وہ 2013 تک قائم رہی، مگر حیدر گیلانی کے اغوا کے ساتھ ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا۔ اور جب حیدر گیلانی بازیاب ہوئے یا واپس آئے تو ان کا لوگ جانتے ہیں کہ ان کا ذہنی رجحان بھی بدل گیا ہے، وہ ذرا ان کا مذہب کی طرف طبیعت ان کی مائل ہے، تو وہ اب یعنی دوبارہ سے یہ ری یونین نہیں ہو سکی ان کی۔ تو اس دوران جو ہیں عظمیٰ خان پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کے سلیم برنی ایک بڑی پرسنالٹی ہیں، ان کی فیورٹ رہیں اور انہوں نے بہت سے ڈراموں میں انہیں کاسٹ کیا، مگر عظمیٰ خان اپنا جو ماڈلنگ کا سکل تھا اس سے آگے نہیں نکل سکی اور ایکٹنگ کے میدان میں وہ اپنا نام نہیں بنا سکی، اس لیے پاکستان کی جو ڈرامہ انڈسٹری میں ہے اس میں ان کو کوئی خاص مقام یا ان کا خاص نام نہ بن سکا۔ البتہ اس دوران بلال نشاری کی وار اور پھر جوانی پھرنی آنی جیسی جو فلمیں ہیں ان میں انہیں کاسٹ کیا گیا تھا، مگر رول پھر بھی ان کو لیڈنگ رول نہیں مل سکا تھا۔ یہ تو تھا ان کا ماضی۔ اب وہ پچھلے 3 سال سے ملک عثمان یا عثمان ملک کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھیں اور اب بھی ہیں، جس کا انہوں نے خود اپنی کل والی پریس کانفرنس میں اعتراف بھی کیا ہے۔ اب چلتے ہیں ملک ریاض کی طرف۔ ملک ریاض آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ایک کامیاب بزنس مین پرسنالٹی ہیں، بزنس مین ہیں وہ، اور انہوں نے کئی بار یہ خود اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں رشوت کے بغیر پرچون کی دکان نہیں چلائی جا سکتی، تو بیریا ٹاؤن جیسا پروجیکٹ کس طرح چلایا جا سکتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہوئے کئی دفعہ پائے گئے ہیں کہ میں اپنی فائلوں کے نیچے پہیے لگا دیتا ہوں اور میرے کام ہو جاتے ہیں۔ تو ملک ریاض صاحب کی جو شہرت ہے جو پاکستان میں پائی جاتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پیسہ بانٹ کر پیسہ بناتے ہیں۔ وہ پاکستان کے پہلے بزنس مین ہیں، آپ جانتے ہوں گے، کہ جنہوں نے جرنیلوں کو ملازم رکھا تھا، اور وہ بھی اخباروں میں اشتہار دے کر۔ پرویز مشرف کے دور میں جو کاف لیگ بنانے والے جرنیل تھے مرحوم جنرل احتشام ضمیر صاحب، وہ بھی ان کے ملازم رہے ہیں۔ اور آپ نے شاید کبھی یہ غور نہ کیا ہو کہ ملک ریاض کا جو سب سے بڑا پاکستان میں کاروباری حریف ہے وہ فوج کا ایک ادارہ ہے، ڈی ایچ اے۔ ڈی ایچ اے اور بیریا ٹاؤن کے درمیان جو مقابلہ بازی ہے، اگر اس مقابلہ بازی میں بیریا ٹاؤن چل رہا ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ ملک ریاض کی یہی پالیسی ہے کہ اگر آپ نے 1000 روپیہ کمایا ہے تو 500 روپیہ اپنی جیب میں رکھیں اور 500 روپیہ جو ہے وہ بانٹ دیں۔ تو ملک ریاض کی اس پالیسی کی وجہ سے نہ صرف ان کا جو کاروبار ہے وہ بڑا اچھا چل رہا ہے، بلکہ اس پالیسی نے ان کو پاکستان کا ایک ایسا شخص بنا دیا ہے جس کے آگے قانون جو ہے وہ چوں تک نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے اور ایک فوجی جرنیل کے چیئرمین نیب ہوتے ہوئے نیب کی انکوائریوں سے صاف بچ نکلے تھے، اور تب نیب نے ان کی پاک دامنی اور بیریا ٹاؤن کی شفافیت کے، بیریا ٹاؤن ایک شفاف منصوبہ ہے، یہ جو پریس ریلیزیں ہیں یہ خود نیب نے جاری کی تھیں۔ تو پاکستان کا رہ گیا میڈیا، تو پاکستان کا میڈیا ان کے خلاف جو ہے وہ خبر نہیں دیتا، وہ ان کے خلاف آنے والی خبر کو روکتا ہے، وہ اس خبر کو چھپاتا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ وہ میڈیا مالکان کو لمبے چوڑے اور طویل دورانیے کے اشتہار دیتے ہیں جو اچھی خاصی مالیت کے ہوتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ملک ریاض نے پرویز الہی کی جب حکومت تھی پنجاب میں، تو پرویز الہی کی ملکیت میں ایک پلازا تھا لاہور کے اندر، لاہور کے مال روڈ کے اوپر، وہ اب بھی انہوں نے خرید لیا تھا، تب خرید لیا تھا، اب بھی وہ بیریا ٹاؤن کا دفتر واقع ہے اس پلازا میں۔ تب انہوں نے وہ 40 کروڑ روپے میں خریدا تھا، اور تب اس وقت یہ جو ریٹ ہے یہ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ تھا، اور بدلے میں شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ پرویز الہی حکومت نے بیریا ٹاؤن لاہور کو جو جانے والی سڑک ہے وہ 1 رویا ہوا کرتی تھی، اب اس کو 2 رویا وہ بن چکی ہے، اور یہ پرویز الہی صاحب نے بدلے میں کمپنسیٹ کیا تھا۔ تو ملک ریاض جو ہیں وہ کاروبار اس طرح کرتے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ پاکستان میں کاروبار چلتے ہی یوں ہی ہیں،
بیریا ٹاؤن چونکہ ایک نظر آنے والا کاروبار ہے، اس کی آپٹیکل ایک ویلیو ہے کہ یہ آپ کو چلتا ہوا نظر آتا ہے، ایک اپنا وجود رکھتا ہے، ایک ٹھوس وجود رکھتا ہے، ایک آبادی ہے، بہت بڑی سوسائٹی ہے تو نظر آتی ہے، تو اس لیے اس کا چرچا بہت رہتا ہے، اور بیریا ٹاؤن کی وجہ سے ملک ریاض کا چرچا بہت رہتا ہے۔ پھر کچھ ملک ریاض کے جو فرنٹ فٹ پر کھیلنے کی عادت ہے وہ ان کی شہرت کی وجہ بنی ہے۔ دوسری شہرت کی وجہ ان کی بنے وہ اشتہار جو پاکستان کے میڈیا پر لمبے لمبے چلتے تھے، اور وہ ان میں انٹرویو دیتے تھے، بڑے دبنگ انداز میں بولتے تھے، ان کا انداز گفتگو بھی ان کی جو ہے نا شہرت کی وجہ بنا ہوا ہے۔ پھر وہ کام اس طرح کے کرتے ہیں، وہ اخباروں میں پھر بڑی پازیٹیو رپورٹنگ ہوتی ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کو پلاٹ دے رہے ہیں، کسی بیوہ کو نواز دیا، اس طرح کر کے ایک پبلسٹی جو ہے وہ بھی ان کے حصے میں آتی ہے۔ تو اس باقی بزنس مینوں کی نسبت ان کو یہ امتیاز اس وجہ سے بھی حاصل ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ آپ کو ایک اور میں واقعہ یاد کراؤں، کہتے ہیں نا برسبیل تذکرہ، وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ان کی ویڈیو لیک ہوئی تھی جس میں مبشر لقمان اور مہر بخاری ان کا انٹرویو کر رہے تھے۔ انفارچونیٹلی کہہ لیں یا فارچونیٹلی کہہ لیں، میں اس پروگرام کا سینئر پروڈیوسر تھا، وہ پروگرام میں کروا رہا تھا، اور اس واقعے کی تفصیل میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ فی الوقت میں صرف یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس قصے میں مہر بخاری اور مبشر لقمان پر جتنے الزام لگے تھے وہ سارے الزامات غلط تھے، کیونکہ وہ انٹرویو جو تھا وہ میں نے ارینج کیا تھا، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ ساری کہانی کیا تھی، وہ پھر کبھی میں آپ کو اس کی تفصیل جو ہے وہ بتاؤں گا۔ ابھی چلتے ہیں جو تازہ واقعہ ہے نا اس کی طرف، جو اس وقت نزاع کا عالم بنا ہوا ہے پورے ملک کے اندر، جس کے اوپر بڑا شور مچ رہا ہے، ٹرینڈ چل رہے ہیں، اور بڑے عجیب و غریب قسم کے ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں۔ اس واقعے میں ملک ریاض کی صاحبزادیوں نے عظمیٰ خان کے گھر پر دھاوا بولا۔ اس کہانی یا اس واقعے کو کہہ لیں، اس کے میرے نزدیک دو اہم کردار ہیں، ایک عظمیٰ ہیں اور ایک آمنہ عثمان ہیں۔ آمنہ عثمان کون ہے؟ ملک ریاض کی نواسی لوگ کہتے ہیں ہوگی، لیکن ملک ریاض کی نواسی سے پہلے وہ ایک عورت ہے جس عورت کا شوہر اس سے بے وفائی کر رہا ہے، اور وہ اپنے گھر کو بچانا چاہتی ہے ہر عورت کی طرح۔ اور عظمیٰ خان کون ہے؟ عظمیٰ خان وہ عورت ہے جو ایک گھر میں خلل کی وجہ بن رہی ہے۔ میرے نزدیک جو ہے وہ قصور عظمیٰ کا بھی نہیں ہے اور نہ ہی آمنہ کا ہے۔ عظمیٰ نے تو اگر ہم حسن ظن سے کام لیں اور پازیٹیو سوچیں تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ عظمیٰ نے جو کچھ کیا ہے، یا عظمیٰ کے ساتھ زندگی نے جو کچھ کیا ہے، یا زندگی نے عظمیٰ کو جو کچھ دیا ہے، تو وہ ایک عورت کے ہوتے ہوئے یا ایک عورت ہونے کے ناطے اپنے گھر کا خواب ہی دیکھے گی، اس کے علاوہ اور کیا کرے گی؟ اور اگر ہم نے حسن ظن سے کام نہیں لینا، بدگمانی کرنی ہے، تو پھر ہم اس کو یوں کہہ دیتے ہیں کہ یوں کرنا یا پیسہ بنانا یا اس طرح کرنا یہ اس کا پیشہ ہے۔ عظمیٰ کی زندگی میں کل تک سلمان تھا، حیدر گیلانی تھا، اب عثمان ہے تو کل کوئی اور ہوگا۔ اور جو آمنہ ہے اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے مجرم پر براہ راست ہاتھ نہیں ڈالا، بلکہ وہ دوسرے فریق کے پاس گئی جس کا قصور نہیں ہے۔ مجرم اس قصے میں کون ہے؟ مجرم آمنہ کا شوہر ہے۔ یہ تماشا لگانے سے بہتر تھا کہ چھوڑ دیتی تھی اس کو، مطلب فارغ کر دیتی، طلاق لے لیتی۔ لیکن مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے معاشرے کے اندر طلاق لینا، طلاق دینا یا طلاق ملنا، یہ سب ایک عذاب ہیں۔ اس ٹائٹل کے ساتھ، طلاق یافتہ کے ٹائٹل کے ساتھ، پاکستان میں کوئی امیر کی بیٹی ہو، غریب کی بیٹی ہو، اس کے ساتھ اس ٹائٹل کے ساتھ زندگی گزارنا جان جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اس سارے قضیے میں ہماری سوسائٹی جو ہے وہ حیران کن طور پر عظمیٰ کے ساتھ نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ کیوں؟ میرے نزدیک شاید ملک ریاض کی نفرت میں۔ اچھا، ملک ریاض جو ہیں وہ کون ہیں؟ ملک ریاض جو ہیں میرے نزدیک وہ استارہ ہیں۔ اصل نفرت جو ہے وہ ملک کی اشرافیہ سے ہے، رولنگ ایلیٹ سے ہے، اس اشرافیہ سے جس کا قانون کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جس کے لیے قانون کچھ اور ہے اور غریب آدمی کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے کہ یہاں آئین جو سب سے بڑا قانون ہے اس کو توڑ کر لوگ ملک کا صدر بن جاتے ہیں، اور ناکہ توڑنے والی کرنل کی بیوی ایک وکیل کی بیوی بن جاتی ہے۔ اور قانون کا ہمارے ہاں یہ حال ہے کہ نہ وہ کرنل کی بیوی کو ڈھونڈ پاتا ہے اور نہ ہی وکیل کی بیوی کو گرفتار کر پاتا ہے۔ تو قانون کی حکمرانی ہم جو یوں ٹویٹروں کے ذریعے
یا اس طرح کے ٹرینڈ چلا کے قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ اس طرح قائم بالکل نہیں ہونی۔ یہ قانون کی حکمرانی اس دن قائم ہوگی جس دن ہم ایک ایسے شخص کو ملک کا سربراہ بنانے میں کامیاب ہو گئے جو سب سے پہلے قانون کو اپنے آپ پر، اپنی ذات پر لاگو کر لے۔ یہ نہ ہو کہ اپنا جو ہے وہ کنالوں میں پھیلا ہوا اللیگل جو گھر ہے، غیر قانونی جو تعمیر ہے، اس کو تو اپنے عہدے کی بنیاد پہ، اپنے وزیر اعظم ہونے کی بنیاد پہ اس کو لیگل کر لے، اور جو غریبوں کی کچی بستیاں ہیں ان پہ بلڈوزر چلا دے۔ تو ملک ریاض اور ان کے خاندان کا جو یہ قانون ہے پاکستان کا، وہ لکھ کے رکھ لیں، ایک بال بیکا نہیں کر سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور آمنہ عثمان پر یا ملک ریاض کی جو دونوں صاحبزادیاں ہیں ان پہ الزام ہے ہی کیا؟ 452، 427، 337 روز اس طرح کے جو مقدمے ہیں ان میں ضمانتیں ہوتی ہیں، لوگ دورے قتل کر کے ضمانت پر پھر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کا قانون ہے، پاکستان کی پریکٹس ہے، پاکستان کی عدالتوں میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ نہیں یقین آتا تو صبح کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جو کرائم والا پیج ہوتا ہے اس پہ جا کے دیکھ لیں۔ نہیں اس پہ بھی یقین تو کسی عدالت کا چکر لگا لیں، آپ کسی کچہری میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، دن میں تارے نظر آ جائیں گے آپ کو کہ لوگ کس طرح آتے ہیں اور کس طرح ٹریٹ ہوتے ہیں اور کس طرح ضمانتیں کرا کے وہاں سے جاتے ہیں۔ تو ملک ریاض اینڈ فیملی اور عظمیٰ خان کے اس قصے میں قانون کی حکمرانی کے نام پر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کہیں گھر، فیملی اور اپنے خاندانی نظام پر تو حملہ نہیں کر رہے، کہیں ہم ان کے ہاتھوں استعمال تو نہیں ہو رہے کہ جن کا ایجنڈا ہی ایک بے راہ رویہ، ایک اس طرح کا پاکستان میں ماحول بنانا ہے کہ ہاں جی یہ میری گرل فرینڈ ہے، ہاں جی یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، ہاں جی عثمان میرا بوائے فرینڈ ہے یا میرا فرینڈ ہے اور وہ مجھ سے نکاح بھی کرنا چاہتا ہے۔ اور میں کل پریس کانفرنس میں وہ کہہ رہی تھی کہ جب وہ آیا تو میں نے اس کو کہا کہ تم کدھر آ گئے ہو، تو میں نے تو اپنے ایک اور دوست کی طرف جانا تھا۔ تو اس طرح کا جو سوسائٹی کا چلن جو لوگ چاہتے ہیں، کہیں ہم ان کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے آپ کو عظمیٰ کے بارے میں بتا دیا، ملک ریاض کے بارے میں بتا دیا کہ ان کے کریکٹر کیا ہیں، قانون ان کا کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں کچھ کر سکتا۔ یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے، اور فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ گھر والی کے ساتھ ہیں یا گھر خراب کرنے والی کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔